नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह शुरा की आयात 10 ta 20 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, और जिस बात में भी तुम इख्तिलाफ़ करो तो उसका फ़ैसला अल्लाह ही की तरफ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, वो है अल्लाह मेरा रब, उसी पर मैंने तवक्कल किया और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमानों और ज़मीन का पैदा फरमाने वाला है। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजम व मिनल अनआमी अज़वाजा, उसने तुम्हारी ही नूह से तुम्हारे जोड़े बना दिए और चुपायों से भी जोड़े, यानी जानदारों की हर जो स्पीशीज़ में नर भी हैं और मादा भी हैं। यज़रउकुम फ़ीही, इसी में वो तुम्हारी अफज़ाइश करता है। लैसा का मिस्लिही शैउन, उसकी मिसाल किसी कोई भी शय नहीं, यानी उसकी हस्ती बिल्कुल यकता एब्सोल्युटली यूनिक है। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और हसास मौजू है जिसके इजहार के लिए जो है वो खुसूसी उसलूब दरकार है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी ज़ुबान में मुतलक नफ़ी यानी एब्सोल्यूट निगेशन के लिए कोई लफ्ज़ और उसलूब है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि उस जैसी कोई शय नहीं या उसकी मिसाल किसी कोई शय नहीं। ला मिस्ला लहू वला मिसाल लहू वला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू, यानी बहरहाल यूँ समझ लें कि इस मफ़हूम में जितने मुतरादफ़ात चाहे इस्तेमाल कर लिए जाएँ, तौहीद के इजहार व बयान का हक़ अदा नहीं हो सकता। वहुवस समीउल बसीर, और वही है सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए हैं आसमान और ज़मीन की तमाम कुंजियाँ। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, वो कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है और जिसको चाहता है नाप तोल कर देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन वो हर चीज़ का जानने वाला है, यानी अल्लाह खूब जानता है कि किसके लिए रिज़्क़ में कुशादगी बेहतर है और किसको बेक़द्र ज़रूरत देना मुनासिब है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा, ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन में वही कुछ मुकर्रर किया है जिसकी वसीयत उसने नूह को की थी। ये बराह रास्त अब उम्मत से हिताब है। मक्की सूरत में चूँकि आम तौर पर अहले ईमान को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से बराह रास्त मुखातब नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ जमा का ये सीगा शरअ लकुम इस्तेमाल किया गया है। वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और जिसकी वही हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ की है और जिसकी वसीयत हमने की थी इब्राहीम को और मूसा को और ईसा को अलैहिस्सलाम, अन अकीमुद्दीना, के कायम करो दीन को। यानी इस आयत से एक ये बात तो मालूम होती है कि हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी तमाम पैगम्बरों का दीन एक ही है। यही मज़मून सूरत अंबिया में भी आया है कि यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम सब का रब हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। यानी तमाम अंबिया और रसूल और उनकी उम्मतों का दीन एक ही था। इनके दरमियान अगर कोई फ़र्क या इख्तिलाफ था तो वो शरीयतों में था। वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, और उसमें तफ़र्रक़ा ना डालो, यानी तुम अगर अपने दीन को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े ना कर दो। ऐसा ना हो कि किसी एक मामले में तो तुम अल्लाह का हुक्म मानो और किसी दूसरे मामले में किसी और की खुशनुदी के तालिब बन जाओ। इसी रवैये और तरीके को तफर्रका कहा जाता है। काबुरा अलल मुशरिकीना मा तदऊहुम इलै, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत भारी है मुशरिकीन पर ये बात जिसकी तरफ आप उनको बुला रहे हैं।
یعنی مشرکین کی زندگی تو اسی تفریق و تقسیم پر چل رہی ہے، وہ تو اسی نظریے پر عمل پیرا ہیں کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ یعنی ہمارے ہاں بھی ایسی تقسیم پر دنیا کے معاملات چل رہے ہیں کہ جو حکومت کا حق ہے وہ حکومت کو دو، جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ بہرحال مشرکین جو اللہ اور بتوں کے درمیان اپنے دین کی تقسیم پر مطمئن ہیں، انہیں توحید خالص کی دعوت بری تو لگے گی۔ اسی طرح سے اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان عطا ہے کہ کبھی کسی وہ رات چلتے مسافر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، ورنہ اس حسین اتفاق سے پہلے نہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اس مقام شوق سے کچھ مطابقت رکھتا تھا، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور مشاغل میں کسی ایسے رجحان کا رنگ پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا اور وہ صدیقین میں شامل ہو گئے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اپنی ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں زدم زدہ کے باعث۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اقامت دین کے مخاطبین جو تھے وہ بنیادی طور پر دو گروہ تھے، یعنی مشرکین اور اہل کتاب۔ ان میں مشرکین کا تو اس دعوت کو ماننا بہت مشکل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی آیت میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آپ کی یہ دعوت مشرکین پر بہت شاق گزر رہی تھی۔ البتہ اہل کتاب کا اس دعوت پر ایمان لے آنا نسبتاً زیادہ قرینے قیاس تھا، کیونکہ وہ توریت اور انجیل جیسے الہامی کتابوں سے واقف تھے اور وہی ملائکہ اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ لیکن اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی مثبت رد عمل کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان دونوں گروہوں کی طرف سے اب تک کی مخالفت کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اصل پیغام تو ان تک پہنچ چکا ہے، بات پوری طرح واضح ہو کر ان کے دلوں میں اتر چکی ہے۔ اس صورتحال میں ان کا انکار اور ان کی مخالفت جو ہے وہ محض باہمی تعصب اور ضد بازی کی وجہ سے ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروکار بن کر ان کو اپنے سے بڑا تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا کیسے بنا لیں۔ اور اہل کتاب خود آپس میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت اسی تعصب کی بنیاد پر کرتے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک ہلچان امیز شک میں مبتلا ہیں۔ یہ نقطہ خاص طور پر بہت اہم اور لائق توجہ ہے کہ وارثان کتاب کے ذہن جو ہے وہ الجھن میں ڈالنے والے شک و شبہات جو ہیں وہ کیوں ان کے ذہنوں میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں سب معاملات بالکل ٹھیک چلتے ہیں، لیکن چوتھی پانچویں نسل کے آنے تک معاملات بگڑنے لگتے ہیں، اور جب نوجوان اپنے علماء کو باہم دست و گریباں ہوتے دیکھتے ہیں اور ان کے دامن حیات کو ان کی زندگی کو عمل سے حالی پاتے ہیں تو ایسی صورتحال سے بیزار ہو کر وہ علماء کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب سے بھی بدظن ہونے لگتے ہیں۔ یہ نوجوان خود تو کتاب کے علوم سے رسائی حاصل کرنے کی زحمت نہیں اٹھاتے اور اپنے دل میں یہ مفروضہ بٹھا لیتے ہیں کہ جب کتاب کے علماء کے کردار اور عمل میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی روشنی اس کتاب کے اندر نعوذ باللہ موجود نہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو اللہ کا حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور اب کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔
اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، اور ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یعنی اللہ ہمیں اسی دنیا میں اکٹھا کر دے گا، اور اگر یہاں ممکن نہ ہوا تو آخرت میں تو ہم اکٹھے ہو ہی جائیں گے۔ وَإِلَيْهَ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، یعنی وہاں اللہ کی عدالت میں سب انسان اکٹھے کھڑے ہوں گے اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ۔ قرآن پاک میں صرف 2 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں کتاب اور میزان کے الفاظ ایک ساتھ اکٹھے آئے ہیں، ایک تو یہ آیت ہے اور دوسری آیت سورہ حدید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے بھیجے اپنے رسول وعدہ دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ کام رہیں لوگ عدل پر۔ اس طرح سے قرآن پاک میں ان 2 آیات میں کتاب اور میزان کا جو ذکر ہے وہ اکٹھا آیا ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تمہیں کیا معلوم ہے قیامت قریب ہی ہے۔ ساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اور اس یعنی قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ یعنی قیامت کے تصور سے اللہ کے مقرب بندوں کے خوف کی کیفیت کا ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں یوں آیا ہے کہ وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں۔ استغفر اللہ، یا الہی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیجئے گا، آمین۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لفظ لطیف میں لطف و کرم اور شفقت و مہربانی کے علاوہ باریک بین ہونے کا بھی مفہوم ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ تو بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی طلبگار بنتا ہے جلدی والی یعنی دنیا کا، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں یعنی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ استغفر اللہ، وہ دار ہوگا اس میں ملامت زدہ دتکارا ہوا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا الہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر دیجئے، یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔